अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या इमरान खान ने 9 मई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया है। अडयाला जेल में इमरान खान के मुकदमात की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान ने 9 मई को GHQ के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ एक नहीं बल्कि 3 बार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने जेल में दौरान गुफ्तगू कहा कि अगर उनकी मुमकिन गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ये बात मुसलसल कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की। आज भी इमरान खान साहब ने ये बात कही है, वो डिनाई होगी है, उधर से हमारे आए हैं, इसने बिल्कुल गलत जो मीडिया में आया उसने नहीं कहे। मैं फिर बता दूं कि क्या बात डिनाई हो गई। आप ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब से मंसूब बयान चल रहा था कि मैंने GHQ आने की कॉल दी थी, लोगों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, आप कह रहे हैं कि वो ऐसी बात नहीं की। अभी हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो जो वहाँ की लायर मौजूद थे उसने उसको डिनाई किया कि इस किस्म की बात नहीं हुई, ये गलत मीडिया में जो है ना वो आ रहा है। ये तो हर मीडिया में चल रहा था। बिल्कुल, ये मैं आपको अभी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी किस्म की बात नहीं। वहाँ मैं मौजूद था, इंतजार पंजोता साहब मौजूद थे, वहाँ डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद थे। हमारी मौजूदगी में खान साहब ने ये बात की कि उससे पहले जो एहतजाज हुए थे उसमें मैंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और 9 मई के बारे में स्पेसिफिकली कहा कि 9 मई को तो मैं ज़ेर हिरासत था, मैं एहतजाज की कॉल कैसे दे सकता था, कैटेगोरिकली डिनाइड। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से साना 9 मई की मुबैना इतराफ़ के बाद मुस्लिम लीग नून भी मैदान में आ गई। आज वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इंतशारी टोले का मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियल चौधरी ने इमरान खान के इस मुबैना बयान पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बानी तहरीक इंसाफ की जो आज कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, अपना उन्होंने आज जो कन्फेशन किया 9 मई के हवाले से था। उन्होंने अपनी जमात के लोगों को मुशावरत के बाद कहा था कि जो प्रोसेशंस हैं आपने प्रोटेस्ट करना है, ये GHQ के बाहर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर आपने करना है। सवाल ये बनता है अब किस केस की या किस चीज का इंतजार है। ये कन्फेशन तो उनकी जमात के अपने लीडरान ने और उन्होंने खुद आज जर्नलिस्ट के सामने किया। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के वकील और सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साना 9 मई के हवाले से इमरान खान ने कोई एतराफ़ नहीं किया। उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है। जब मार्च 2023 में ज़मान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया तो उसमें रेंजर्स और एजेंसियों के लोग शामिल थे। उसके बाद पार्टी में फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो फिर पुरअमन एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं, ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। पार्टी में यह फैसला हुआ कि अगर पुलिस के मामलात में रेंजर्स या ISI या किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। एहतजाज होगा लेकिन किसी गमले को, किसी पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ये एक मुत्तफ़िक़ा राय थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन जिस वक्त 9 मई हो रहा था या उसकी प्लानिंग या लोगों को बुलाया जा रहा था, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कुछ कह रहे थे, सुनिएगा जरा। इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे। आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ आपने निकलना है। हमने अब हर हद तक जाना है इनके खिलाफ। आप मुकम्मल तौर पे रोड को ब्लॉक कर दें और इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आपने सबने आज बाहर निकलना है। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हों। पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर आप निकले। कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। कौन से आप लोग सारे गाजी घाट पहुँच, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवेज, तमाम पुलें बंद कर दें। इनकी ऐसी की तैसी हमारी ऐसी की तैसी। आज अब हम IBA कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुके हैं। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी जो उस दिन 9 मई के हवाले से जो है वो दी जा रही थी। अब असल इशू ये है कि क्या खान साहब ने ये कहा है या नहीं कहा कि जनाब हाँ GHQ के सामने एहतजाज करने की कॉल मैंने दी थी। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शबीर डार साहब मौजूद हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे जब खान साहब की ये सारी इंटरेक्शन हो रही थी। ही इज़ बीन कवरिंग ओवर देयर, वहाँ पे जाके जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उसको भी वो कवर करते रहे हैं। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एग्जैक्टली बताइएगा
خان صاحب سے کیا انٹریکشن ہوا تھا, ان کے کیا الفاظ تھے؟ منصور صاحب, عمران خان نے ایک نہیں 3 مرتبہ یہ ایڈمیشن کیا ہے کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے پارٹی کو یہ ہدایت کی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. انہوں نے یہ بات 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ کی ہے, اور یہ بات صرف 1-2 لوگوں کے سامنے نہیں کی گئی. یہ وہاں پہ وہ تمام رپورٹرز موجود تھے جو گزشتہ 1 سال سے اڈیالہ جیل میں جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں, اور قریباً 9 سے 10 رپورٹرز وہاں پر موجود تھے. عمران خان کی بات کا کانٹیکسٹ جو تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے الزامات ہم پر لگائے گئے ہیں. ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور جو اصل ملزمان ہیں ان کو سامنے لایا جائے. جو CCTV فوٹیجز چوری کی گئی ہیں مختلف مقامات سے ان کو منظر عام پر لایا جائے. اسی کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی کہ 14 مارچ 2023 کو ان کے گھر لاہور میں زمان پارک میں پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا, وہاں پر توڑ پھوڑ کی, اور اس وقت میرے وکلا اور میں نے پولیس کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جو بھی مقدمات ہمارے خلاف ہے یا جو کیسز ہیں اس میں نہ صرف ہم شامل تفتیش ہوں گے بلکہ اگر گرفتاری کی ضرورت ہے تو ہم گرفتاری بھی دیں گے, لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں پیشی کے لیے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس آیا وہاں پر بھی پولیس نے دعویٰ بولا اور وہاں پر شیلنگ کی گئی, تشدد کیا گیا. اس کے بعد میں یہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا, اور اس کے فوراً بعد میں نے پارٹی کی میٹنگ بلائی اور میں نے پارٹی لیڈرز کو یہ ہدایت کی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد آپ نے جی ایچ کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کرنا ہے. یہ بات کر کے عمران خان واپس اپنی نشست پر چلے گئے اور بیٹھ گئے. اس کے بعد ان کو اپنے وکلا نے کہا کہ اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن کی گرفتاری ہوئی ہے, اس گرفتاری کی مذمت کرنے کے لیے دوبارہ عمران خان صحافیوں کی طرف آئے اور صحافیوں سے مخاطب ہوئے کہ میں ان گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں. اور اس وقت ان کے ساتھ ان کے پارٹی رہنما بابر اعوان بھی موجود تھے. بابر اعوان نے عمران خان کی پہلی بات جو انہوں نے جی ایچ کے سامنے احتجاجی دھرنے کی کال سے متعلق کی تھی اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان نے یہ جو بات کی ہے یہ 9 مئی سے بہت پہلے کی بات ہے, کیونکہ بابر اعوان یہ بات بانپ گئے تھے کہ جو عمران خان نے بات کی ہے اس سے پارٹی کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا عمران خان کے اپنے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا وہ اس بات میں 1-2 سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جس طرح آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب کو شاید یہ آئیڈیا ہوا کہ غلط ہو گیا ہے, خان صاحب شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کی وجہ سے پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں بعد میں ظاہری بات ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش ہوتی رہی. علی محمد خان صاحب کا بیان آیا, اسد کیسر صاحب کل رات کو ایک شو میں فرما رہے تھے کہ نہیں یہ مس کوٹ ہو گیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کو احساس ہوا ہے آپ کے خیال میں کہ قانونی طور پہ ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں جس حد تک یہ بیان دے دیا گیا ہے؟ آپ کے انالیسس کیا ہیں؟ ظاہر بات ہے اس وقت عمران خان کے خلاف 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. لاہور پولیس کی 12 رکنی ٹیم آج بھی اڈیالہ جیل آئی تھی اور انہوں نے عمران خان سے تفتیش بھی کی ہے, سوالات بھی کیے ہیں. ظاہر ہے اس بات کا کہ اس بات سے مسائل تو پیدا ہو سکتے ہیں عمران خان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی, اس لیے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کے وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں. لیکن اسد کیسر وہاں پہ موجود نہیں تھے. علی محمد خان اڈیالہ جیل میں آئے تھے, لیکن جب عمران خان نے پہلے صحافیوں سے گفتگو کی اس وقت وہ موجود نہیں تھے. دوبارہ جب وہ بابر اعوان کے ساتھ صحافیوں سے گفتگو کے لیے آئے اس وقت علی محمد خان موجود تھے. جب دوبارہ جو ہے عمران خان صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے لیے آئے اس وقت ایک صحافی نے ان سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے 9 مئی سے پہلے احتجاجی کال دینے کا, کیا یہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کی کال کے نتیجے میں ہی 9 مئی کے واقعات ہوئے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ آئین پاکستان کے مطابق تو ہر ملک میں ہر کسی بھی جگہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں, جی ایچ کیو کے سامنے کیوں احتجاج نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شبیر ڈار صاحب, آپ کا سینئر صحافی شبیر ڈار جو اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے ہی موجود تھے جب عمران خان صاحب نے ساری گفتگو سی. آپ نے ڈار صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان تحریک انصاف
کیا ایک نئی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب پہلے ہی مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کیا مزید ایک نئی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کیا۔ علامتی بھوک ہڑتال ہے جو پارلیمنٹ کے سامنے یہ آج پہلا دن تھا، اس کا 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ بھوک ہڑتال ہوا کرے گی۔ کیا اثرات ہوں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نئی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا یہ بیان جسے اب پارٹی ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے سینئر صحافی شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ، شبیر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے جی ایچ کیو کے آگے پرامن احتجاج کرنے کا میں نے ضرور کہا تھا اور میں اپنی بات کے قائم ہوں۔ مزید اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ ظہیم قادری صاحب بڑی دیر کے بعد پروگرام میں تشریف لائے ہیں، عوام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے۔ عابد شیر علی صاحب سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اظہر صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے فوکس میں آ گئی ہے پارٹی آپ کی خان صاحب کے اس بیان کے بعد۔ آپ لوگ ڈینائی کرتے رہے کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب تو بہت سے جرنلسٹ کے سامنے جو ہے وہ یہ رپورٹ ہو گیا ہے کہ خان صاحب نے اعتراف کیا کہ جی ایچ کیو کے آگے احتجاج کرنے کا میں نے ہی کہا تھا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں پر کم نکلے، تو میرا خیال ہے یہی سزا سنا دیتے ہیں آج ہی جو کہہ دیا نا، تو اگر یہی بات ہے تو پھر تو ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرٹیکل 10 ایسے ہی ڈالا ہم نے، اتنا بڑا کوڈ آف کرمنل پروسیجر بنا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بنا، صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ دیکھیں باتیں بڑی سمپل سی ہے۔ یا آپ تجویز دے رہے ہیں ہمیں یا آپ کچھ سیٹائر کر رہے ہیں کہ آپ کر دیں ان کو؟ نہیں میں دے رہا ہوں نا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا نا۔ یعنی وہ مریم صفدر آئی ہیں ٹی وی چینل پہ آ کر، اچھا نہ وہ دیکھتی ہیں، نہ کوئی پروگرام دیکھتی ہیں، نہ انہیں کوئی اندازہ ہے، انہیں کوئی لکھا پڑھا دے دیتا ہے وہی پڑھ دیتی ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایویڈنس کتنی یہاں میں قانون شہادت آرڈر، ٹھیک، اور یہ جو پولیس کے سامنے بھی کوئی 161 کا بیان دے رہے ہیں، اس کی اہمیت کوئی نہیں۔ اچھا پہلے تو میں اس بات کو بڑا واضح طور پر ڈینائی کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کبھی وائلنس کی بات نہیں کی۔ ٹھیک، پرامن احتجاج کا کہتے رہے ہیں اور وہ ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اور تاریخی 2.5-3 سالوں سے کوئی پرامن احتجاج ہونے بھی دیا ہو یہاں آپ کے سامنے؟ اپنا کوئی احتجاج کرنا ہے، جانے نہیں دیا، این او سی دیا، روک لیا۔ مجھے تو وہ دن یاد ہے، اور میں ایک طرح سے لڑا بھی تھا۔ میں نے عمران خان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ جو لے کے آ رہے ہیں لانگ مارچ آپ کو گرانے کے لیے، ان کو پہنچنے نہ دیں۔ اچھا، ان کے ساتھ وہی طریقہ جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ 25 مئی کو ہوا، اس کے بعد کوئی احتجاج کیا، یعنی اندازہ تو لگائیں نا۔ میں وہ میرے خیال میں ٹریک سے ہٹ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب نے یہ جو کہا ہے اس پہ 8 جرنلسٹ ہیں، 7-8 جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سنا ہے۔ میری ایک بات سنیں گا، 8 جرنلسٹ آ جائیں شاہتوں میں، کبو آئیں شاہتوں وہ دے دیں گے، وہ سن لینا آئے نا شاہتوں میں۔ پہلی تو بات بڑی واضح ہے کہ جناب اس طرح کے سٹیٹمنٹ اگر مان لیا جائے یہ سچ بھی ہے، پہلے تو بات ہے کیٹیگوریکلی ڈینائیڈ ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اچھا، پرامن احتجاج کے حوالے سے انہوں نے کہا اور وہ کہتے رہے ہیں۔ اب یہ کیا لفظ یہ تھے کہ وائلنس کرنی ہے؟ نہیں، چلیں یہیں تک آ جائیں نا، یہاں تک تو آپ میرے ساتھ آئیں کہ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج جی ایچ کیو کے سامنے کر لیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، یہ تو مانتے ہیں آپ؟ میں پھر عرض کر دوں آپ کو، میں بڑے ادب سے عرض کر دوں آپ کو۔ جی بتائیے۔ احتجاج کے لیے کیا کوئی مخصوص جگہیں ہیں یہاں پر؟ سر میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں نا۔ اچھا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو بھجن کبھی کیا ہی نہیں۔ میں اس کی وجہ بتا دوں نا، احتجاج کہاں نہیں ہوتے رہے، احتجاج ہوتے رہے۔ ہم اس بنیاد کو کوئی مخصوص جگہ نہیں سر، تو اس لیے ابھی بار ہے کوئی، آئین کے اندر بار ہے کوئی، تو پھر جی ایچ کیو کے آگے احتجاج ہو سکتا ہے۔ آپ صرف ایک جی ایچ کیو کو لفظ کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ جناب جی ایچ کیو کے لفظ کے سامنے احتجاج کی کال دے دی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا ہو سکتا ہے احتجاج؟ سر بالکل احتجاج ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا بھی ہے؟ نہیں کیا نا جی۔ اچھا آپ دیکھیں نا، میں پھر بتا دوں نا، میں ہو سکتا ہے لیکن کیا نہیں ہے۔ سر سنیں میں ہفتے والے دن نا، میں 9 مئی کے کیسز کے اندر نا میں ریمانڈ پہ میں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ان سے پوچھی تھی ایویڈنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایویڈنس کیا ہے کہ جناب وہ پولیس والے تھے،
وہ موقع پہ موجود تھے. میں نے پوچھا دکھائیں تو صحیح CCTV فوٹیج ہے کوئی؟ کیا ایویڈنس کیا ہے؟ نہیں GHQ کے سامنے کی فوٹیج نہیں. سر میں پھر کہاں ہے فوٹیج؟ نہیں فوٹیج نہیں ہے. میں پھر بتاتا چلوں نا, 36,000 فوٹیج دکھاتا ہوں. میں پھر بتاتا چلوں, میں لفظ وہ کہہ رہا ہے جو ریکارڈ میں رکھی ہے. ٹھیک ہے. 12 FIR ہیں, FIRوں کے اندر. اب یہاں پہ بھی میری بات سن لیں. میں یہ خان صاحب کی بہت دفعہ بات سن چکا ہوں, آپ بھی یہی فرما رہے ہیں ہمیں CCTV فوٹیج چاہیے, ہمیں CCTV. اچھا اگر آپ کو فون کی فوٹیج دے دیں وہ نہیں چلے گی؟ سر اس کا بھی طریقہ کار ہے. آپ کو یاد ہے کہ مریم صفدر نے جب وہ جج کا کہا تھا نا, تو اشتیاق احمد مرزا والا ایک کیس ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کے ایسی ایویڈنس آ بھی گئی ہے نا, اس ایویڈنس سے ٹیسٹ ہونا ہے کہ وہ کیا مقصد ہے. میرے ایک سن لیجیے, ابھی آپ یہاں پہ زعیم قادری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ ان پہ تشدد کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. بعد میں کہوں جناب یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں جس پہ آپ اس وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں, میں وہ فوٹیج دکھاؤں, آپ کہتے ہیں نہیں یہ والی نہیں, مجھے تو CCTV فوٹیج چاہیے. نا میں پھر عرض کرتا چلوں, آپ پھر بات سے ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. اچھا میں بڑی سیدھی سی بڑے ادب سے بات عرض کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ باتیں کی ہیں, اگر فرض کریں یہ بات ہے بھی, پہلے تو میرے سامنے ہوئی نہیں. اچھا فوٹیج دیکھ لیں ذرا, دکھائیں جی ذرا فوٹیج دکھائیں. وہ فوٹیج دکھا دیں مجھے. یہ نقاب پہنا کون ہے؟ یہ نقاب پہنا کون ہے؟ جنہوں نے نہیں پہنے وہ کون ہے؟ میں مجھے بتا رہا ہوں یہ کون ہے نہیں پہنے ہوئے. اچھا مجھے نام بتا دیں کوئی اس میں سے. نہیں مجھے کوئی نام بتا دیں. یہ سارے 2 نمبر لوگ. سر میں پھر بتاتا چلوں, مجھے کوئی نام بتا دیں. نام پتہ لگ جائے گا, نام پتہ لگ جائے گا, بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں. پھر میں عرض کرتا چلوں, ابھی میں آپ کے سامنے چھوٹی سی. اچھا چلیں آپ ایک کام کریں نا, میں ایک چھوٹی سی مثال سر ایک کام کریں نا, یہ جتنے لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھے جا رہے ہیں, یہ جو سارا کچھ GHQ کے ادھر کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں PTI کے نہیں ہے. نہیں ہے PTI, یہ سارے ان میں سے کوئی نہیں ہے PTI. اور اگر یہ PTI کے نکلا ہے, میں پھر بتاتا چلوں, اگر یہ PTI کے نکلا ہے, میں پھر عرض کرتا چلوں یہ طے کس نے کرنا, کورٹ نے. اب چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, مجھے اپنا پوائنٹ بلڈ کر لینا. بنو کا واقعہ ہوا, آپ نے میرا پریس کانفرنس سنی ہوگی, DISPR کی. انہوں نے بتایا کہ پروٹوکولز کیا ہیں, کہ اگر لوگ آ رہے ہیں تو لوگوں کو روکنا ہے, وارننگ دینی ہے, پھر گولی کا استعمال کرنا ہے. سر یہ زمان پاک سے نکلے, اگر فرض کرے گئے پورے پاکستان میں گئے, وہاں تو اپنا حکومت قصوروار ہوگی جناب امین گڈھا پور کی. یہاں کون قصوروار ہے؟ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ گولی کیوں نہیں چلائی؟ سر میں سوال یہ نہیں ہے, یہ اعتراض ہے, میں سوال یہ نہیں ہے فیسیلیٹیٹ کس نے کیا ہے, میں یہی تو پوچھ. اچھا اسی آپ کا اعتراض کیا ہے کہ گولی کیوں نہیں چلائی؟ سوال بڑا واضح ہے کہ وہاں تک جانے کس نے دیا, کون لوگ گئے. اچھا چلیں پھر اس کا دوسرا حل یہی ہے نا کہ گولی چلا دینی چاہیے. میری بات سن, چلائی نہیں گولی, وہ چلی نہیں ہے گولی. سن لینا, یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد جو قافلہ لے کے جا رہی تھی, اس پہ فوج کو چاہیے گولی چلا دی. یاسمین راشد نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا وہ لوگوں کو روک رہی تھی. میری ایک بات سنیں, ہم پتہ نہیں ایکسائٹڈ کس بات میں ہم ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا, یعنی آج 2 سالوں بعد یا 1.5 سال بعد ایک لفظ نکل گیا اور ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں. 3 دفعہ نکلا سر, 3 دفعہ ہی نکل گیا, ہم بھنگڑے ڈال رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. سر 3 دفعہ جو ہو جاتا ہے نا, بندے کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. وہ نکاح کی بات, لیکن وہ نکاح کی باتیں. لیکن یہاں میں بتا دوں, خدارا پورا پراپر کورٹ ہے, عدالتیں موجود ہیں, یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ جا کے سیٹل ڈاؤن عدالتوں میں. صبح لگا ہوا ہے, صبح آج یعنی کل صبح لگا ہوا ہے ریمانڈ والا. ریمانڈ میں ہم نے ایکویٹل کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا ان کیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. انشاءاللہ بڑی امید ہے. عابد شیر علی صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان نہیں ہے, ساڈے بندے نہیں ہے کہ جناب یہ جو GHQ کے آگے تھے PTI کے نہیں ہے, اور خان صاحب کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا. مطلب میرے لیے آج کل یہ بھی حیران کن بات ہے کہ خان صاحب کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب بات یہاں تک آ گئی ہے سر, وائلنس کی بات ہو رہی ہے. آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ احتجاج کو اس بنیاد پہ لے جائیں کہ جناب وائلنس ہو گیا. نہیں وائلنس سر, دیر از اے ڈفرنس بٹوین صرف یہ کہنا کہ میں وہاں موجود تھا اور وائلنس اور انسٹیگیٹ کرنا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی سیکشن 6 پڑھ لیں, 7 پڑھ لیں. جی عابد صاحب, جی عابد صاحب بولیں, گو ہیڈ پلیز. جی میں دیکھیں یہ صاحب جو بھی ہے, مجھے نام نہیں پتا, نہیں ضرورت نہیں آپ کو نام لینے کی. میرا اسٹیٹمنٹ لے لیں, نہیں چلے, میں نے مجھے پتا نہیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو نام لینے تو میں ضرور ادب کے ساتھ کہتا. چلے ضرورت بھی تھی, میں گندے لوگوں کے ویسے ہی نام. گندے تو آپ ہیں, آپ گندے تو تم ہو. نہیں سر, گندے لوگوں کا نام شرم ہی تمہیں نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے. تم نے مذاق بنایا ہوا ہے یار. سر اس طرح نہیں, سر یعنی تمیز سے بات کیا کرو یہاں بیٹھ کر جانے پہ. سر ریکویسٹ, بدتمیز بلا مال آدمی کرتے ہیں یار, آپ کیسے آدمی کو بلا لیتے ہیں. آپ دونوں قابل احترام ہیں, یعنی آپ ایک سیریس گفتگو کر رہے ہیں اور بیٹھے وہ فضول شروع کر دیتے ہیں. چلیں وہی اس کی عادت ہے پرانی. سر میں عابد صاحب, نہیں یار غلط بات ہے, منصور صاحب غلط ہے. میں خود ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یعنی جو بات کر رہی ہے بیٹھ پہ بات کریں. عابد صاحب میرے سے بات کرنی ہوگا کہ پھر اکیلے آگے چینل پہ آگے بات کریں میرے سے. میں بڑی سیریس ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. جاننا بھی نہیں چاہتا. میں ایک منٹ,
میں بڑی سی عابد میں صاحب تو تمہیں جاننا بھی نہیں چاہتا. اچھا جی وہ بھائی مجھے کیا ضرورت تمہیں جانے, تمہیں پوری دنیا جانتی ہے. عابد صاحب تمہیں پوری دنیا جانتی ہے. اچھا کیا بات کرتے ہو تم؟ اس کی چون چون چپ کرائیں پہلے. اچھا صاحب میں ایک لیٹ می کول ڈاؤن نا سر. میرے بارے پروگرام نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا سر, نہیں ہوگا. میں نے خود آبجیکٹ کیا سر. یہ سر آپ اٹھ کے چلے جاؤ. نہیں سر, نہیں, آپ دونوں قابل احترام ہیں سر, آپ دونوں بہت قابل احترام ہیں. ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہو, مجھ سے بات کریں. مجھ سے بات جان کے ایسے حالات بات ہے. مجھے پتا میرے بڑے آرگیومنٹ ہے. عابد صاحب مجھ سے بات کیجئے پلیز. آپ اٹھ کے چل جاؤ پروگرام. نہیں سر, نہیں, کیوں اٹھ کے جائے, آپ سارے مہمان ہیں. نہیں سر, بات کر رہا ہوں. مجھے تم نے احمد شیر نہیں سمجھا ہے سر. نہیں احمد شیر اظہر صدیق ہے کیا سامنے کھڑا رہتا اظہر صاحب ایک سامنے بات کرتا ہوں سر. میں ایک منٹ اظہر صاحب. کون سا کوال پکڑ رہے ہیں؟ نہیں سر, نہیں, آپ عابد صاحب پلیز گو ایٹ سر. آپ منصور صاحب سر آپ بات کمپلیٹ کریں. منصور صاحب یہ دیکھیں, میں تو آپ سے آپ مجھ سے بات کریں پتہ بھی نہیں ہے کون سا. سر, آپ مجھ سے بات کریں. سر آپ مجھ سے بات کریں. میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں سر. جی ایچ کیو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی سوال کیا آپ نے, سوال کیا پی ٹی آئی کی, جو عمران خان نے پہلے اسے ڈسون کیا جی کہ میرا تعلق نہیں ہے کوئی بھی, یہ خود ہی لوگ چلے گئے. کل وہ پہلے اس وقت انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا جب آپ کو پتا کہ یہ حملہ ہوا, جی ایچ کیو پر حملہ ہوا, پھر لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر ہوا, میاں والی ایئر فورس کی تنصیبات پر حملہ کیا, ہاسپٹلز کو آگ لگائی گئی, لوگوں کے گھروں کو, گاڑیوں کو, راہگیروں کے جو املاک کو آگ لگائی گئی. اس آگ لگانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے, عمران خان نے لوگوں کو استعمال کیا اپنے امیج کو سٹرونگ کرنے کے لیے. اپنی جو کاروائی وہ ڈالتا ہے ہمیشہ جھوٹ بول کر, قوم کو گمراہ کر گمراہی کے زمرے میں. شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ سن لیں, شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ ہو تو آپ مہربانی کر کے ٹی وی پہ چلائیں, جس پر انہوں نے کہا جی ایچ کیو کی طرف چلیں. یاسمین راشد صاحبہ جاتی ہے, وہ بھی ان کو فوٹیج دکھائیں جب عمران نیازی کا سکا بھانجا آرمی کی یونیفارم کو سوٹی کے اوپر لٹکا کر اس نے گھمایا, اور وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھا ان آگ لگانے والوں پر. اور بھی لوگوں کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اندر ہے. فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, پھر اس کے بعد شفقت محمود کی ہے, اور بھی ان کے وزراء کی ہے. وہ میری جماعت کے لوگ تو نہیں تھے, میرے وہ دوست احباب تو نہیں تھے. آپ جب حملہ آور ہوئے ریاست کے اوپر, جب آپ کی وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ٹھیس پہنچی, جو لوگ آپ کو لائے وہ میری بلی میوں ہوگی اور تھیلے سے نکلی, اور وہ کہتی ہے میں نہیں ہوں, تو پھر کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے. دیکھیں منصور صاحب ایسے نہیں ہوتا. نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. عابد صاحب ایک سوال, عابد صاحب ایک سوال, عابد صاحب ایک سوال. اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے بھائی, کوئی مخصوص جگہ تو نہیں ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے تو وہاں نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نے کر لیا ہے پھر جی ایچ کیو کے آگے بھی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے, لائرز موومنٹ میں ہم جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا نہیں ہے. منصور صاحب جی دیکھیں, فوج کے آگے احتجاج کرنے کا کیا تعلق جو ان کو لے کر آئی تھی. اچھا, جنرل فیض حمید اور اس وقت باجوہ صاحب ان کو لے کر آئے, الیکشن چوری کرا کر ان کو لے کر آئے. پھر ان کی گھروں کے سامنے احتجاج کرنے کا کیا طریقہ تھا. وہ کہتے جی جب جنرل فیض کو نہیں بنایا گا چیف آف آرمی اسٹاف تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو اپنے ایک پروپیگنڈا سیل تیار کیا, ابھی بھی ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے ہیں آپ کے جو سیل بنے ہوئے ہیں. منصور صاحب آپ کو بھی گالیاں پڑتی, فوج کو تو پڑتی ہیں. ابھی آپ بتائیں, جنرل عاصم منیر صاحب کی تصویر کے ساتھ جو آفیشیل اکاؤنٹ پہ سے ٹویٹ کیا گیا, اس کو بھی ڈسون کر دیں. ٹھیک ہے. آپ نے فوج کے ساتھ ٹسل کرنے کی, ریاست کو کمزور کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے. لیکن عابد صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا سر, ایک سوال یہ دیکھیں, آج پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل سیکریٹریٹ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے, چھاپا مار کے اس کو بند کر دیا گیا. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے, وجہ یہ بتائی جا رہی ہے بھائی یہاں پہ آگ بجھانے کا جو ہے وہ صحیح طرح انتظام نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات خود بتائیں کہ آپ خود مسلم لیگ نون کا جو 180H ہے یہاں پہ, مسلم زعیم قادری صاحب بھی بڑا ٹائم گزار چکے ہیں وہاں پہ مال ٹاؤن میں, اب تو نہیں ہے لیکن آپ بھی گزار چکے ہیں سر. وہاں پہ کیڑے فائر ایکسٹنگوشر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ آگ بجھانے والی کتنی کو گاڑی ہے وہاں پہ,
منصور صاحب آپ اس لیے بات نہ کریں, ہمارا تو جو سیکریٹریٹ تھا اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون کا, اس پر قبضہ کر لیا گیا. 180H پہ وہ جنرل مشرف نے وہ ہمارے گھروں پر قبضہ کر لیے. یہ بات نا آپ ماضی غلط تھا نا سر, ہے جو ہمارے ساتھ ہوا سر غلط ہے نا عابد بھائی. نہیں, میری عرض سن لیں, ہمارا لاہور کا سیکریٹریٹ پہ بھی قبضہ کر لیا, اسلام آباد کے اوپر بھی قبضہ کیا, نواز شریف اور شہباز شریف کی رہائش گاہوں پہ بھی قبضہ کر لیا گیا. غلط نا, انہوں نے کوئی بنا دیا. میں دیکھیں, میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے سخت خلاف ہوں, میں پولیٹیکل کارکن ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ زعیم قادری صاحب کو پکڑ لیں یا ان صاحب کو پکڑ لیں. اگر آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, اگر آپ کے دفتروں کے اندر سے بیٹھ کر ٹویٹس ہوں گے فوج اور ریاست کے خلاف, فوج کو دیکھیں, فوج پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے منصور صاحب, وہ آپ کی بھی فوج ہے, آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے, میری بھی فوج ہے, پورے پاکستان کی. وہ 137 افراد فوج کے شہید ہوئے اس سال دہشت گردی کے زمرے میں آ کر قوم کی حفاظت کرتے ہوئے. لیکن آپ اس کو سیاسی ٹول کے ذریعے آپ فوج کو بدنام کرنے کی سازش کریں, آپ سیاست سے ہٹ کے پولیٹیکل مقابلہ کرنے کی بجائے آپ ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں. منصور صاحب اس کی اجازت حکومت کبھی بھی نہیں دے گی. اوکے سر, میں آ رہا ہوں. سیاسی طور پر مقابلہ کریں, ضرور کریں, فوج کے اوپر حملہ ہمنی ان کو کبھی بھی کریں. زعیم قاضی صاحب یہ دونوں سائڈ, صرف ایک بات کر دوں, جی جی شاید یاد نہیں ہے ان کو, لائرز موومنٹ میں جہاں زعیم بھائی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, مسلم لیگ نون 10 دفعہ کور کمانڈر ہاؤس گیا, میں گیا ہوں. ٹھیک, لائرز موومنٹ میں ہم جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں نا, یہ آج وہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یا کیا ایسا ہو گیا, خدا رہا یار اس قوم کا مذاق مت اڑائیں. سر میں آ رہا ہوں. زعیم قاضی صاحب یہ ساری گفتگو سر آپ نے سنی ہے, یہ خان صاحب ایک نئے مشکل میں پھنس گئے, لیکن وہ اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں نہیں منصور, میں میرے تو بڑے بھائی ہیں اظہر صاحب, میں ایز اے ٹیچر ان کے پاس رہا ہوں میرے, اور یہ آپ نے جو کہا نا اگر آپ پہ تشدد شروع کرتے تو لفظی تشدد بہت کیا انہوں نے. اچھا آپ کو بھی مار پڑی ان کیا تو عرض یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں, عرض یہ ہے کہ 9 مئی ہوا, سب نے دیکھا, پہلے کبھی اس ملک میں اس طرح کی روایت موجود ہے 75 برس میں نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کور کمانڈر میرا مطمع نظر ہی اور ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے, نہیں سر مطمع نظر اور میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں 8 دفعہ گیا ہوں. کبھی کور کمانڈر مسلم لیگ نون کے کئی لوگ گئے ہیں, کبھی نہیں گئے. مسلم لیگ نون میرے میں ہوتے ہوتے میں لارڈ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں, افتخار چودھری کے دور کی بات کر رہا ہوں. چودھری صاحب گئے ہوں گے, میں کبھی نہیں گیا, واضح بات ہے. دیکھیں ریاست کی ایک ریڈ لائن ہے, ریاست کی ریڈ لائن وہ تمام ادارے اور ان کی بلڈنگز ہیں جہاں پہ ریاست کو تھریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, نیشنل اسمبلی کے باہر ہوا, کس نے کیا, جب کیا غلط ہوا. سپریم کورٹ کے باہر ہوا, انہوں نے بھی کیا, کسی اور نے بھی کیا, انہوں نے بھی سپریم کورٹ. پرابلم کہاں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی سیاست کو اپنے تک محدود رکھو. لیکن آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کہیں بھی ہو سکتا. نہیں بالکل نہیں ہو سکتا, سوری, I would certainly disagree. مسلم لیگ نون 2007 میں چیلنج کر رہا ہوں. میں 10 سال میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ احتجاج کے لیے جگہ کا تعین معاشروں میں یہی ہوتا ہے نا منصور, کسی پارک میں اسپیسیفک جگہ اسکوائر پہ کھڑے ہو, اور وہ ہو چکی ہوئی ہے ہر پورے پاکستان میں, ہر بڑے شہر میں. چیرنگ کراس پہ ہوتا ہے نہیں سر, نہیں آگے جو باغ ہے ناصر باغ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کام کے, یا مینار پاکستان, اور یہ ہر جگہ اوور اینڈ ابو جلسہ ہوتا ہے وہاں. جی تو ہر جگہ اگر ہم نے مہذب معاشرہ بننا ہے, ہمارا تو مطمع نظر ہی ہے کہ اگر ہم نے بننا ہے تو ہم نے ان چیزوں پر تو کم از کم ایگریمنٹ کر رہا ہے نا نیشنل ایشوز پر, کہ اگر ہم نے لوگوں کا رائٹ بلاک کر کے, کسی کے فنڈامنٹل رائٹ روک کے آپ نے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو لوگوں کے سر پہ چڑھا دینا ہے, تو میں تو ایگری نہیں کرتا اسے. ہم نے ایک جنرل پرسیپشن کریٹ کرنا ہے کہ اس ملک کی احتجاج کی وہ طریقہ کار جو کتاب میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق ہو. تو پھر یعنی عوام پاکستان پارٹی کبھی بھی کینٹ میں داخل نہیں ہوگی؟ جی بالکل کینٹ نہیں, کسی بھی ایسی انسٹیلیشن پہ جہاں اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا جائے گا, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اسٹریٹلی, مطلب اس میں کوئی دو آرا نہیں. اب اسی میں آگے آ جائیں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو پھر جو ہوا غلط ہوا, یہ غلط ہوا, ٹھیک, غلط جیسا غلط ہوا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد یہ حکومت یہ جو فیصلہ کرتی ہے, اناؤنس کرتی ہے کہ جناب ان پہ پابندی لگا دی جائے, یہ آپ نہیں, میرا اس میں بڑا کلیئر ورژن ہے. اچھا 9 مئی غلط ہوا, لیکن سن لینا سر, سمجھائیے مجھے, سمجھائیے. عرض بڑا سمپل ہے, بتائیے کہ آپ نے ان ثبوتوں اور شواہد کی روشنی میں یہ ثابت کرنا ہے
کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس آرگومنٹس موجود ہیں. ٹھیک. وہ اسی لیے تو یہ قانون ہے نا کہ حکومت یہ بھیجے گی سپریم کورٹ. جب سپریم کورٹ سے ورڈکٹ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی نہیں, وہ دہشت گردی کی وہ لمٹ ہے جو پاکستان میں کبھی کراس ہی نہیں ہوئی. کس جماعت نے کی؟ انہوں نے کی, پی ٹی آئی نے کی. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں ابھی عدالتیں جب طے کر دیں گی پھر آپ کی بات مجھے جب عدالتیں طے کر دیں گی میں ساتھ ہوں ان کے, ابھی نہیں. حضرت آپ میرے بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا اور جو کیا اسے دہشت گردی کہتے ہیں. تو دہشت گرد عناصر کے اوپر تو پابندی لگتی ہے, قدم قرار دیا ہم نے کہا ہے کہ ہم نہیں. آپ کے ذہن میں تو کیس کلیئر ہو گیا. یاسمین راشد مسلم آپ کے ذہن میں کیس کلیئر ہے, فیصلہ بھی کر دیا, فیصلہ کر لیا. آپ اگر مجھے مجھے زین صاحب اس وقت کہتے ہیں نا, مجھے آپ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہاں بہت غلط ہے, یہ کورٹ فیصلہ کرے تو پھر میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے. آپ نے مجھے فیصلہ یاسمین راشد صاحبہ کون ہے یار؟ پی ٹی آئی وہ تو پھر عوام پاکستان پارٹی کی خاتون ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ پی ٹی آئی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی چلیں کور کمانڈر ہاؤس. پھر میں کیا کروں اب اس کا یار, مجھے جواب دے دیں. میں کہوں نہیں وہ تو غلط کہہ رہی ہیں, انہوں نے تو کہا ہی نہیں. لیکن پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اندر کسی نے نہیں جانا. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ کہا انہوں نے, یہ کہا لوگ گئے, یہ کہا انہوں نے, لیکن لوگ چلے گئے. وہ کون تھے؟ وہ پی ٹی آئی, وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. سر میں کہہ رہا ہوں وہ پی ٹی آئی کے لوگ, اور میری گواہی لے لینا, میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی. میں خود, میں میرے پاس تصویریں پرسنلی مذاق نہ کریں اس ملک کے ساتھ. خدا رہا اس ملک کے ساتھ اس کا اس طرح اس ظلم نہ کریں, اس ملک کی ریاست کا مذاق نہ اڑائیں. خدا رہا اپنے ایمبٹ میں رہیں. اگر آپ کے لوگوں نے کچھ کر دیا ہے, عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ اگر میرے لوگوں نے کیا تو ان کو قراروا کی سزا. تو ہم کہہ رہے ہیں آئندہ کرو گے تو آئندہ بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا آئندہ کرو گے آئندہ بھی ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں اس بات, تو پھر بات ختم. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جائیں عدالتوں میں جا کر سزائیں دیں, مرضی کریں. پارٹی ہم نے کبھی نہیں روکا. تو آواز بھائی جان میری بہت اونچی ہے, میں جناب نے نہیں لگ سکتا. میرے بڑے بھائی, آپ کے استاد بھی ہیں. ہاں میرے بڑے بھائی بھی ہیں, نہیں بڑے بھائی بھی. عرض یہ ہے کہ بیچ میں وہ کرتے ہیں نا, تو پھر وہ میں آپ کو پتا ہے پرانی کام وہ میں کرنا نہیں چاہتا. مجھے میں نے جواب نون لیگ میں وہ میں سوچ لیا کہ یہ کرنا نہیں اب, کیونکہ ان سب لوگوں کو ہم نے اکٹھے کرنا ہے. ایکچولی اس ملک کے نیشنل کنسنسس کرنا ہے. یہ ہے ہمارا ایشو. ہمارا فوکس خراب ہو جاتا ہے. ہمارا ایک منٹ جی آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. جی کابینٹ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بین کر دے. وہ ریفرنس بنا, بات ختم ہو گئی یار. تو لیٹ دی ریفرنس گو. ریفرنس جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. ہاں یہ اور اس کے بعد جو ڈیسیجن ہے وہ سب مان لیں یار. میں ناظرین سمپل فینومینن ایک ڈیسیجن ناظرین لے لیا گیا ہے, اور وہ لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. وہ یہ ہے کہ جناب بھوک ہڑتال ہوگی. خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں گا. وہ تو نہیں بیٹھے, لیکن ویسے پاکستان تحریک انصاف آج سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی ہے. اس بھوک ہڑتال کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہوگی. دوپہر کے کھانے کے بعد شروع ہوگی, رات کے کھانے سے پہلے ختم ہو جائے گی. اس سے کیا فرق پڑے گا, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے تو بات ہوئی, اب ذرا پی ٹی آئی کی بھوک ہڑتال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. خان صاحب کی بھوک ہڑتال ابھی نہیں شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا میں پلان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں یہ کروں. کوئی فائنل ڈیٹ انہوں نے نہیں دی تھی. لیکن اظہر صاحب یہ جو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک کا یہ جو علامتی بھوک ہڑتال ہوگی, اب آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑے گا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے. میں صرف ایک بات کر کے, زعیم بھائی نے جو بات کہی ہے نا, دیکھیں ہم وضاحت کے ساتھ 9 مئی میں جنہوں نے کیا ہے عدالتوں میں ٹرائل چلائیں, سزا دیں, ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک. لیکن یہ کہہ کر کے پی ٹی آئی خدا را عدالت کا ایک نظام ہے, اس کو چلنے دیں, پھر بند کر دیں نا, آئین پاکستان بند کر دیں, آپ چھوڑیں. اب ایک بات اور جو کہہ دی ہے پارٹی میں بین کرنے کے حوالے سے, آپ کو پتا بڑا اسٹرکٹ پروسیجر ہے. یہ آج کا پروسیجر میں وہی کرنے لگا, میں وہی دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں. اب 2 رائے ہے نا. آپ کو یاد ہے ہم نے اس وقت کہا کہ سائفر آپریشن رجیم چینج, ایم این اے خریدے گئے, ایم پی اے خریدے گئے, ہم یہ باتیں کرتے رہے ہیں نا, یہ ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں, اور حکومت گرائے گی. اچھا وہ ہم اس وقت کیوں کہتے تھے کہ آرٹیکل 17 میں لکھا ہے ساورنٹی انٹیگریٹی, ایک آدمی کے خلاف ایسے آئے ہمیں شکل پسند نہیں ہے, اس کو اٹھا کر باہر کریں, پارلیمنٹ سے باہر نہیں کیا جا سکتا. اور چلے گئے, میں اسی کی طرف آنے لگا ہوں, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے. تو یہ بھی شوق جو پورا کرنا نا بین کرنے کے حوالے سے, کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہے. آ جائیں سائفر زمین بوس ہو گیا 9 مئی میں, جب 9 میں سزائیں ہوں گی آگے دیکھیں گے آگے کیا حالات ہیں. اب آئیں آگے بھوک ہڑتال کی طرف. آپ کو پتہ ہے ہم بات نہیں کر رہے, یو این کنونشن, یو این ورکنگ پیپر میں نا آربیٹری ڈیٹینشن کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں ایک ورکنگ پیپر آ گیا. ٹھیک ہے.
اب اس کے بعد آج آپ کو پتا ہے کہ یو کے پارلیمان کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی باقی بھی. تیسری جو بات ساتھ ہے نا یہ جو بتا رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں پریزیڈنشل سویٹ بنا کے دیا ہے کیا کر دیا ہے عمران خان صاحب کے جو کہ میں وہاں جاتا رہتا ہوں میں ملا ہوں اور میں نے ایک باقاعدہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دی ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ ICCPR کے خلاف کنونشن آن ٹارچر نیشنل منڈیلا رولز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وجہ کیا ہے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے. میں خود رہا ہوں 23 دن لائز موومنٹ کے اندر مجھے تو پتہ ہی کیا ہے اب کیا ہے ایک بیرک میں آپ بند کر دیں اور اس میں باتھ روم کی فیسلٹیز بھی نہ ہو ذرا پوری دنیا کا موازنہ کر کے دیکھیں. ایک تو یہ ساری باتھ روم کی فیسلٹیز کیا باتھ روم کی فیسلٹی کا وہی سودے ساتھ ہی ہیں سارا اوپن ہے جی آ جائیں میں چلتے ہیں. مریم نواز کہتی ہے میں بھی اسی طرح سر میں ادب کروں میں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر نا میں آپ کو دکھاتا ہوں آ جائیں آپ سرچ کر لیں کمرے کون سے ہیں. اپنے باپ کا کمرہ دیکھنے وہ گئی تھی آپ نے وہ دیکھ لیا کیسا زبردست سالار ایسا اس میں رہی. اب ہم نے جو باری باری ہیومن رائٹس وائلیشن دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں یہ جو بھوک ہڑتال ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن اس سے کیا ہوگا سر؟ میری ایک بات سنیے گا آپ کا کیا پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہم نے پوری کوشش ہمیں احتجاج کرنے نہیں دے رہے سڑکوں پہ ہمیں نکلنے نہیں دے رہے آپ کے سامنے اجازت دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں یعنی اس ملک میں یہ ابھی TLP آئی تھی اسلام آباد آپ نے دیکھا نا تو وہ اجازت لے کے آئی تھی. سر اب میری بات پھر واضح آ گئی نا آپ لوگوں نے جب ایک لانگ مارچ کیا تھا ابھی پہلے 25 مارچ کو وہ جو ایک لانگ مارچ ہوا تھا جو آپ خان صاحب جب اترے تھے نوشیرہ کے پاس اور پورا قافلہ لے کے اسلام آباد آئے تھے پرمیشن لے کر آئے اس کا جواب بڑا سیدھا 25 مئی کو سوری بڑا اس کا جواب دیتے ہیں. ہم نے ایک 25 مئی کو جب لے کے نکلے تھے نا کیا حال ہوا تھا آپ کو پتہ ہے کتنی آنسو گیس شیل آئے تھے. تو آپ آنسو گیس کے شیل بچانا چاہ رہے ہیں؟ سر میں سوال یہ نہیں ہے اچھا ہم اس ملک کے قانون پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. اچھا قانون کیا ہے؟ قانون ہے اجازت لینا اجازت لے کے احتجاج کرنا. اچھا اب دوسرا سوال آپ نے کہا قانون ہے اجازت لے کے احتجاج ہونا چاہیے قانون نہیں توڑنا چاہیے. 9 مئی کو بھی اجازت لی تھی بھئی ہم پھر آپ پھر PTI کی طرف آئی جا رہے ہیں. نہیں تو میں آپ جماعت اسلامی کی PTI میں پھر بتاتا چلوں آپ پھر وہی بات ہے گھما پھر آ گیا سر منصور بھائی دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں میں احتجاج پیدا نہیں ہوتا ابھی آپ نے خود مجھے کہا ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں سر ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر یاسمین راشد لبرٹی سے لے کے سر میری بات کور کمانڈر ہاؤس تک گئیں میں پھر بتاؤں سر گئیں کہ نہیں میں پھر بتاؤں آپ کو پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد پریزیڈنٹ ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ پھر وہی بات کہی جا رہے ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج نہیں کیا ان کے ورکرز اگر گئے ہیں تو اپنے تئی گئے ہیں. کس کے ورکرز؟ پاکستان تحریک انصاف کو روک سکتے ہیں آپ روک سکتے ہیں کسی کو؟ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیسے روک سکتے مجھے یہ تو میں سوال مجھے یہ بتا دیں. اب آپ کو میں اظہر صاحب چلیں مجھے ایک بات میں ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے اجازت دیجیے. میں ایک احتجاج 500 بندے کا ایک گروپ لے کے آپ کے گھر کے باہر آتا ہوں میں احتجاج کرنا میں کہ جی میں نے اظہر صاحب کے گھر کے باہر احتجاج کرنا ہے. اس 500 کے گروپ میں سے 15 بندے آپ کے گھر کی باؤنڈری کراس کرتے ہیں اور اندر جا کے شیشے توڑ دیتے ہیں بلڈنگ توڑ دیتے ہیں سارا کچھ ہے. میں باہر کھڑا ہوں اس پورے گینگ کو لے کر میں آیا ہوں 500 بندے کو اور 15 بندوں نے جو یہ سر کو کچھ کیا میں کہوں گا او بھائی جان میں نے تو کچھ نہیں کیا میں تو باہر کھڑا ہوا تھا اور جڑے 15 اندر گئے نا وہ میرے نہیں ہیں. یہ سواب بڑا سیدھا ہے بیسک پرنسپل ہے موب لنچنگ کا ہم کو پتا ہونا چاہیے. کتنے آج تک واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں موب لنچنگ کے اندر کیا حال ہوا. اچھا چلیں آپ اور میرے بس کا بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ میں کنٹرول کر لوں آپ کہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے یہ سارا جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے کورٹ آف لا. عابد صاحب بھوک ہڑتال ہماری جاری رہے گی ہم اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے. بنیادی حقوق کی پامالیاں جو چل رہی ہیں اس ملک کے اندر وہ چلتی رہیں گی. عابد صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان کراؤڈ جو ہے ظاہری بات ہمارے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا اگر وہ کچھ کر جائے اور اب ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ہماری مطلب ایفیشنسی دیکھیے کہ ہم قانون کے مطابق NOC کینسل جلسہ کینسل ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے احتجاج کرنے کی ہم نہیں کر رہے ہم صرف بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. سر یہ آپ ان کا جسچر اس کی تعریف تو کریں گے عابد صاحب؟ زعیم کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں نکالا گیا آپ کو بھی منصور صاحب یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ تھا جو پنڈی سے لاہور 4 دن لگے. وہ لیڈر ساتھ تھا عوام ساتھ تھی کوئی گملہ ٹوٹا کوئی GHQ پر کوئی کور کمانڈروں کے گھروں پہ کافی چھاونی آتی ہیں غالباً جیلم سے گزرتے آگے کینٹ کے راستے سے جاتے تو کور کمانڈر ہاؤس بھی آتا ہے گوجرانوالے میں. کوئی نواز شریف نے کہا کہ جی آپ جا کے وہ بھی ایک کراؤڈ تھا وہ بھی لوگ تھے آپ کے لیڈر لگے ہوئے ساتھ اظہر صاحب کہہ رہے ہیں جی ساڑھے بندے ہی کوئی نہیں تھی. عمران خان دا پانجا وہاں پہ موجود تھا کہتا ہے یہ وہ PTI کے بندے نہیں تھے. میں ان کو یاد کرا دوں
جس سیل میں نواز شریف اٹک فورٹ کے اندر رکھا گیا نا، تو اظہر صاحب آپ کو لیڈر کو ایک دن بھی رکھا جائے تو وہ پاؤں پڑ جائے گا، آنسوؤں کا روئے گا وہ کہ وہاں پہ نہ سورج کی روشنی ہو۔ میری بات تو سنو نا یار، تم بولی جا رہے ہو بیچ میں، سن لو بات، میں تمہاری بات بڑی خاموشی سے سنتا ہوں۔ چلیں سر آپ مجھ سے بات خاموشی سے سنیں آپ میری۔ جی 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 یار جب آپ جھوٹ بولیں گے غلط بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک دن نہیں رہ سکتا، 6 مہینے رہ کے آیا ہے، بات نہیں ہے، میں تمہاری 6 مہینے رہ کے آیا مہاور، اٹک قلعے کی بات ہے، اٹک میں رہ کے آیا، اٹک جیل میں اٹک قلعے کی بات ہے۔ اگر کہیں آپ اس باتوں کو بیٹھ کے لیڈر بناتے بھی رہے ہیں عابد صاحب جی یہ پروگرام نہیں کرے گا اگر یہ اس طرح کی بات او بھائی دھمکیاں کسی اور سے لا کے دیا کرو تم بیٹھ کے، نہیں سنو تم دھمکیاں دینے کا اور کام ہی تمہیں کوئی نہیں ہے، دھمکیاں دینے کے علاوہ تمہیں کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں سر اس طرح کی بات پروگرام کری تمیز ہی نہیں ہے انسان کو یہاں بیٹھنے کی۔ تمہیں نا پروگرام کرنے ہے انگلینڈ میں کیا ہوا تھا، کمال ہے، شرم ہی کوئی نہیں ہے بارہ یار سر میری سیدھی بات کیا کرو بیٹھ کے پروگرام میں، سر ایک غلط آدمی کو آپ نے بٹھایا ہوا میری سر ایک کمال ہو گیا یار، میں اس کی سنی جا رہا ہوں۔ نہیں سر نہیں سر آپ دونوں سے ریکویسٹ سر ایک منٹ نہیں اس کو خاموشی سے بات عابد صاحب آپ مجھ سے بات کریں کو بلا لیا آپ نے، بھائی تیرے تو گھٹیا انسان ہے، نہیں سر نہیں گھٹیا انسان ہے، یہ بات ہی نہیں بات ہی سر میری ریکویسٹ ہے ابھی کوئی نہیں تمہیں اور بات کرنے کے علاوہ بات کرے گربان آئے گے اور مالو کام ہی نہیں ہے، سر میری آپ سے تیری کیوں باتیں کرتا ہے تم آدمی نہیں تو نہیں سر میں سر نہیں اس طرح نہیں سر آپ دونوں قابل احترام خاموشی کا اختیار کرے یہ سر ایک ایک کر کے سر ایک ایک کر کے تم بیٹھ گیا، تمہارا لیڈر ہمارا لیڈر نہیں ہے، تمہاری بات کرتے ہو تم، سر ایک تمہارا لیڈر بکری ہے پر لگے ہو اس کو، تمہارا لیڈر تمہار کرتے ہو تم، کیا لیڈری ہے اس کے اندر، ساتھ میں بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، زیادتی کی عابد صاحب آدمی کو بیٹھ کے اپنے لیڈر اچھا آپ دونوں چپ رہے ہیں، آپ سے میری ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ڈیل لے کر کے آتا ہے، یہ تو اپنے بورڈ کی بات ہے، تمہارے اپنے لوگ کہتے ہیں ڈیل نہیں کی ہے اس نے، تمہارا کرتے ہو تم، میری بکواس کری جا رہے نہیں سر نہیں ہمیں بتاتے ہو سر ایک منصور صاحب اس کو کہتے ہیں، تم مجھے بتاؤ ایک منٹ سر اس کا کیا کام ہے؟ قوم کو پتا لیڈر کون ہے، ایک منٹ سر قوم کو پتا لیڈر کون ہے، ایک منٹ لیڈر پتا قوم کو کون ہے، قوم 45 اور 47 کی پیداوار سامنے ہے، 17 سیٹیں لے ایک منٹ سر ایک منٹ ہم کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے لوگ کہ کیا حال رہا اچھا الیکشن کے اندر، میں آگے چلوں میں آگے چلوں آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر خطابات نہ دیں، ڈائریکٹلی انالیسس دیجئے پلیز، میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں منصور صاحب میں آپ سے گفتگو جی عابد صاحب آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، اس کا کیا کام؟ اچھا جی ایک دوسرے کو انٹرپٹ نہ کیجیے گا پلیز، اب عابد صاحب بات کمپلیٹ کیجیے اپنی پلیز۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے اس کی ایک بھی بات کو انٹرپٹ کیا، میری بات کو پتہ نہیں کہاں بالکل کیا ہے، اچھا چلے سر نہیں سر نہیں میرے دونوں سے میری دونوں سے ریکویسٹ ہے سر آپ مجھ سے بات کیجیے پلیز، آپ عابد صاحب بات کمپلیٹ کریں، اپنی واری سے جواب دے دوں، چلیں عابد صاحب بات کمپلیٹ کریں، آپ بات کمپلیٹ کریں۔ منصور صاحب جس حکومت خانے میں زعیم قادری گواہ ہے اس دور میں، یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، اٹک قلعے کی جس کال کوٹری میں نواز شریف کو رکھا گیا وہاں پہ سورج کی روشنی تک نہیں دکھائی جاتی تھی، ان حکومت خانوں میں نواز شریف صاحب کو رکھا گیا، ان کی فیملیوں کو رکھا گیا، یہ تو شہنشاہوں کی طرح جیل میں رہ رہے ہیں۔ میرا تو درخواست ہوگی حکومت میں اس کو 5 دن کے لیے شفٹ کریں ادھر اٹک قلعے میں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ جیلیں ہوتی کیا ہیں، ٹرائل ہوتے کیسے ہیں۔ دیکھیں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا منصور صاحب، اس کو کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے، ریڈ لائن کراس ہونے کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، نہ وہ منصور صاحب آپ نے کہا، نہ میں نے کہا، نہ زعیم قادری صاحب نے کہا۔ ان کے وزراء کے بیان سن لیں، وہ کہتے تھے کہ ہم کیبنٹ میں ہم جب وہ انڈور میٹنگ ہوتی تھی ہم عمران خان کو منع کرتے تھے کہ یہ ریڈ لائن کو کراس نہ کرے، پارٹی کو تباہ کر دیں گے۔ تو جب ان کے لیڈران شفقت محمود بات کرتے ہیں، فواد چودھری بات کرتا ہے، اور بھی ان کے متعدد شہریار افریدی بات کرتا ہے، تو وہ ان کے فیسز ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو بھی ڈسون کر دے کہ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہ کرے، اب یہ عمران خان نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے منصور صاحب، اس کو کسی صورت پہ ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پاکستان کی جب مسلح افواج کمزور ہو جائے گی،
پاکستان کا نام ختم ہو جائے گا. زعیم صاحب یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی بھوک ہڑتال سے اور انٹرنیشنلی سر جو اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا سمبل نہیں ہے کہ بھوک ہڑتال ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. نہیں وہ دیکھیں نا بھوک ہڑتال اوبیسلی ایک اپنا احتجاج کا طریقہ ہے اور یہ پوری دنیا میں رائج فائق ہے. اس کو ٹائم لمٹ کرنا, اس کی امپیکٹ, اس کا آنا, یہ کل کی بات ہے. ہمارا جو مطمع نظر ہے منصور صاحب وہ بڑا سمپل اور اسٹریٹ ہے کہ اگر یہ پولرائزیشن جو اس وقت ہو چکی ہوئی ہے نا, اگر یہ چلتی رہی تو یہ ملک نہیں چلے گا. ہمارا اختلاف اس نظام کے ساتھ اسی لیے ہے کہ اس نظام نے, ان پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے 75 برس میں اس ملک کو اس پولرائزیشن کی اس سطح پر پہنچا دیا ہے جہاں نظام جو ہے وہ ڈیکے کا شکار ہو گیا. نظام کیوں نہیں ڈیلیور کر پایا 75 برس میں؟ تو obviously جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو قوم اور عوام کو جواب دینا ہے. ہمارا ویژن ڈاکومنٹ آ رہا ہے, آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی کمپریہنسو ڈیٹیلڈ ہم نے اس ملک کے پرابلمز کو اور اس کے حل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدارا میں آخر آپ کی یہ رائے لوں کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں مل رہی, وہ یہ کہہ رہے ہیں عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اجازت مل بھی نہیں سکتی. نہیں یہ دیکھیں یہ میرا تھوڑا سا عابد سے اختلاف ہے, میرے بھائی ہیں. دیکھیں احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے, جلسے کی اجازت ہونی چاہیے, لیٹ اے اسپیسیفک پلیس کہ بھئی یہ جگہ جو ہے یہ ڈیمارکڈ ہے فار دیٹ پروسیشن وچ یو وانٹ ٹو پلان. اوکے گو ہیڈ, یو ہیو دا پلیس. وہ وہاں نہیں کرتے تو جائیں کہیں اور کر لیں. وہ آپ بہت بہت شکریہ زعیم قادری صاحب. ایک بات میں کہہ دوں, نیشنل کنسنسس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ یہ انہوں نے ڈیموکریسی کو ڈسمنٹل کر دیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک بات ختم کرتے ہوئے, بات بڑی سمپل سی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ چاہتے اس ملک کو آگے لے کے جانا نا, احتجاج کرنا تھا, ہمیں کرنے دیتے. ہم اگر جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں کرنے دیتے, لیکن جھوٹے مقدمے, اس فراڈ اور فریب سے یہ نظام نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ. اس کو آگے لے جانے کے لیے حل نکالیں. شیر علی صاحب, زعیم قادری صاحب, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.